NRO की बात नहीं कर रहे, वो इनको कभी इमरान खान नहीं देगा। मुज़ाकरात 9 मई का NRO नहीं बन सकते। इमरान खान ना NRO देगा ना ECL से निकालेगा। कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें भाई, वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको NRO किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। 9 मई के ऊपर निदामत का इजहार करना चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी तक जो है कोई फॉर्मल ऑफर भी नहीं की कि मुज़ाकरात होना चाहिए। पाँव को मेहंदी तो नहीं है लगी हुई, स्पीकर के पास चले गए, सारा दिन उधर बैठे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारा हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन आखिरी दिन बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं पिछले 24 घंटे में, और ख़ास तौर पे अगला हफ्ता ही आगाज़ जो है वो भी बड़ा धमाका खेज होगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज हो चुका है और पीर वाले दिन उसे भी अनाउंस कर दिया जाएगा। एक जगह पे मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के ऊपर बार बार तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब हम सीरियस हैं, ये लोग सीरियस ही नहीं होते। हमें पहले ताने देते थे कि मुज़ाकरात करते नहीं हैं, कभी कहते थे ये लोग मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, अब हमारे साथ ये मुज़ाकरात करने के हवाले से सीरियस नहीं हैं। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ एंटिटीज़, जिसमें एक सरकारी इदारा भी शामिल है, उसके ऊपर कल रात को सैंक्शंस जो है वो अनाउंस कर दी गई। अब ये मामला बड़ा ट्रिकी है। एक तो ज़ाहिर बात है बहुत से तज्ज़ियाकार या सपोर्टर वोटर इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक ऑन गोइंग कैंपेन है अमरीका के अंदर उसके साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जुल्फी बुखारी साहब ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं, इसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सैंक्शंस नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से क्या इसे कंडेम किया जाएगा, क्या इसकी मजम्मत की जाएगी, क्योंकि वो ऑफिशियल अकाउंट्स भी तो अमेरिका से ही चल रहे हैं और वो लोग जो अमेरिका के अंदर ही मौजूद हैं वही उन अकाउंट्स को चला रहे हैं। तो क्या वो अमेरिका को की मजम्मत करेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इस तरह की सैंक्शंस अनाउंस की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक और डेवलपमेंट हुई, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त, पुराने साथी सलमान अहमद साहब, जो कि जुनून में भी एक जुनून जो बैंड है उसमें रहा करते थे और 2014 के धरने से भी पहले से वो खान साहब के साथ अटैच थे, आज उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। अब वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं थे बल्कि इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त थे और बुशरा बीबी के ऊपर पिछले चंद हफ्तों में वो बहुत तनकीद कर रहे थे और ये कहा गया जी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पे सलमान अहमद साहब को निकाला जा रहा है। अब पार्टी पॉलिसी क्या है कि बुशरा बीबी पे तनकीद नहीं करनी, क्योंकि एक जगह हमें ये भी तो कहा जाता है कि बुशरा बीबी का सियासत से लेना देना कोई नहीं है। अगर सियासत से लेना देना कोई नहीं है तो क्या सलमान अहमद एक इंडिविजुअल के तौर पे बुशरा बीबी पे तनकीद क्या नहीं कर सकते? इन तमाम मामला पर जरा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 3 सीनियर सहाफ़ी, 3 सीनियर तज्ज़ियाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बड़ी देर के बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं, हमें वक्त दिया है। नियाज़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई दोस्त मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू मुनीफ साहब। और इस्लामाबाद से हमारे कॉलीग, हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजाद इकबाल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यायी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है आपने हमारी रहनुमाई करनी है। सर, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही है, हुकूमत मान नहीं रही या मूड में नहीं लग रही, वो कभी कुछ बात करते हैं, कभी कहते हैं जी आप हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, आप हमसे करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्या चक्कर है सर? इनको कहीं से अप्रूवल नहीं आ रही या जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। पहले तो बड़े मेरे 2 बहुत फेवरेट बैठे हैं आपके स्क्रीन के साथ, मुनीब और शहजाद, उनको भी बहुत सलाम। देखें जी, हलाक बाल बेचारा अपनी जवानी में दुआ मांगा करता था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर सर, तो मेरा ख्याल है कि वो आज मेरी कबूल हो गई है। मांगी अल्लामा इकबाल ने थी कि 3 नौजवान जो हैं वो मेरे अब उस्ताद हैं, अरे सर, और रहनुमाई करते हैं। और मैं हकीकत है कि आप लोगों के प्रोग्राम से, खुसूसन आप मुनीब के वीलॉग से और आपके वीलॉग से बहुत रहनुमाई मिलती है सर। और बड़ा सोर्स है मेरे लिए उसमें से इंफॉर्मेशन का। देखिए जी, बात यह कि जो तो मुज़ाकरात हैं, जहाँ तक ये जो हमें सब नज़र आता है ना, वो कहते हैं कवाकिब कुछ नज़र आते कुछ। अच्छा, ये असल में ये हकीकत ये नहीं है, इसके पीछे कुछ पहले डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और फिर वो किसी स्टेज पहुँचती हैं। अच्छा, खातिर जमा रखें ये एक बात कि मुज़ाकरात जितने भी आगे बढ़ेंगे, जितने जिस किस्म के पैरामीटर्स में होंगे, जिस किस्म के SOPs के अंडर होंगे, उसकी फाइनल अप्रूवल जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट देगी। ठीक है, ये कोई जो है ऐसी कोई नहीं है कि जिसमें वो कहते हैं शरे में क्या शर्म,
ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो झिझक की बात है या कोई एक जो है बिल वास्ता या बिला वास्ता करने की बात है। ठीक है। ये बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि सर चढ़ के ये बात बोलती है। अब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मैच है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, इसकी मैंने कोई माफ़ी तो नहीं देखी। अच्छा। क्योंकि क्राइसिस ये कि एस्टेब्लिशमेंट एक डिसिप्लिन फोर्स है, और जब आप पाकिस्तान के गलियों बाज़ारों में, कूचों में, महलों में, सड़कों पे लाइव एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं, उनके कमांडर को ललकारते हैं, उनके ऊपर हर किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको कहते हैं ये डर्टी हैरी हैं या क्या क्या नाम देते हैं, और फिर कहते हैं मेरे कत्ल के अंदर जो मुलव्वस हैं होंगे, अगर हो गया, मैं अल्लाह ना करे कैसा वाक़या हो खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ, तो इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के 4 बंदे मुलव्वस होंगे। ये ऐसी बातें नहीं हैं कि ये वो हरफ गलत की तरह वो तहलील हो गई होगी, नहीं, ये बातें मौजूद हैं। अच्छा। और इन बातों का जो उनके वहाँ पे एक पूरे का पूरा वो जो है एक बैंक बना हुआ है। अच्छा। और एस्टेब्लिशमेंट ना कभी कोई बात भूलती है और ना माफ़ करती है। ठीक। मुझे इसका नहीं पता आसिम मुनीर साहब का, लेकिन इससे पहले जितने लोग आए हैं, बाजवा साहब आए हैं, रिजवान अपने जर्नैल के बारे में थोड़ा सा शक था, पहले दिन ही उसको फारिग कर दिया। ठीक है। क्योंकि आपके अंदर कमांड एंड कंट्रोल हो ही नहीं सकता कि जब तक आप इसके बारे में एक्स्ट्रा रवैया ना रखें। अगर आपके अपने बंदे कहेंगे कि हमारे चीफ कमज़ोर आदमी है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी उसके लिए असर्ट करना होता है। तो मेरा ख्याल ये कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से हो रहे हैं, और खासी उसके अंदर कई मैच्योर भी हो चुके हों, और हमारे सामने जो बढ़कें आ रही हैं, ये ऊपर नीचे बातें हो रही हैं, उसे नहीं पता, लेकिन ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हो रहे हैं। और फिर एक आखिरी बात है कि इमरान खान साहब की जब से इक़्तिदार से अलहदे हुए हैं, एक तसलसल के साथ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इतना उनकी जितनी कोशिशें हैं, मेरा ख्याल है कि दर्जनों में आपको गिना सकता हूँ, आज के शो में बाजवा के वक्त में भी और आसिम मुनीर साहब के वक्त में भी। ये शहजाद साहब, ये न्याजी साहब जो जिस तरफ जिक्र कर रहे हैं, तो इसे क्या कहना चाहिए? जाहिर बात है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो एक टर्म यूज होती है जनाब, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जैसे अक्सर कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, समझ आ गई है कि नहीं अब ये बस बहुत हो गया, टकराव की सियासत बहुत हो गई, अब हमें जो है वो कौमी धारे में वापस आना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है हमने? बहुत शुक्रिया मंसूर, बिल्कुल ऐसा ही है। जो तमाम कार्ड्स थे वो तो इस्तेमाल कर लिए गए हैं। 24 नवंबर का एहतजाज, जिस पे कहा जा रहा था कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा, एहतजाज होगा, और एहतजाज के जरिए में हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आ जाएगी और फिर हालात बदल जाएंगे, वो हुआ नहीं। तो अब जो वाहिद रास्ता रह गया है, जो कि पार्टी लीडरशिप जो इस वक्त जेल से बाहर है, वो भी यही कहती रही है कि बातचीत के जरिए हमने मामलात को हल करना है, टेम्परेचर उसी तरीके से नीचे आएगा। ठीक। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि उनको सियासी स्पेस मिले, उनके जो कारकुनान अंडर ट्रायल हैं उनकी रिहाई हो, तो वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भी मैं आपको बताऊं, मेरे तो जरा यही कहते हैं कि बातचीत की ख्वाहिश है। एक तो नून लीग में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो समझता है कि माजी में ये सब कुछ करके देख लिया, ये चीज़ें पलट के अपने ऊपर भी आती हैं, हमें इक़्तिदार में हमेशा नहीं रहना, तो कहीं ना कहीं हमें भी पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा और उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी। और आपको पता है नून लीग तो ये खुद उनके रहनुमा आके कह चुके हैं कि जब भी हम बातचीत करेंगे तो वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होगी। और फिर जैसे अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब बड़े हम्बल तरीके से कह रहे थे कि वो हमसे रहनुमाई लेते हैं, हम आजकल के हालात में रहनुमाई लेते हैं फैसल वावडा साहब के कुछ बयानात से। और अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले उन्होंने जो कह रहे थे पिछले हफ्ते तक कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, उन्होंने कहा कि मामलात को जमहूरी तरीके से हल करना है, बातचीत के जरिए हल करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कोशिशें जो है वो जाया नहीं जाएंगी। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है इससे जाहिर होता है। और मैं आप जो एज एन इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं कि सब तरफ से ये ख्वाहिश है कि बातचीत हो। अच्छा। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जो डिमांड्स हैं वो ऐसा लगता है कि मीट करना बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए ये डायलॉग का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये कब रुक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये किसी करवट बैठेगा, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से। तो क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, स्पॉयलर्स इनमें बहुत ज्यादा है। इमरान खान खुद उनका सोशल मीडिया एक स्पॉयलर प्ले कर सकता है। अभी भी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले देखे उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें फिर याया खान की बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं न्याजी साहब जो कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ भड़के रह गई हैं या एक्चुअली अभी भी उनकी ये राय है, वो अभी भी प्रेशर डालना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो अपनी पोजीशन जो शोला बयानी है उनके ट्वीट्स के जरिए वो अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के माहौल तो बन रहा है,
کتنے لانگ لاسٹنگ ہوں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے، یہ میرے خیال سے اس پہ ویٹ اینڈ سی ہے. اب منیب صاحب، یہ شہزاد صاحب جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جناب کئی ایسی ڈیمانڈز ہیں جو بڑی مشکل ہیں، انہیں ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. مطلب 9 مئی کے حوالے سے ایک ڈیمانڈ بڑی پرانی ہے، میرے خیال میں آپ بھی اگری کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جناب معافی مانگیں اس کے اوپر، کہیں ایڈمٹ کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی. ایک یہ چیز سوشل میڈیا کی شہزاد صاحب نے جس طرح بات کی، وہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بہت بڑی پرابلم ہے، اسے کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. تو اگر پاکستان اور وہ تیسری بات یہ کہ اتوار کو تو سول نافرمانی کی کال دی ہوئی ہے کہ جناب اتوار تک اگر مذاکرات کے حوالے سے کچھ نہ ہوا تو سول نافرمانی ہم شروع کرنے لگے ہیں. تو یہ بیک فٹ پہ جانے والی چیزیں تو نہیں لگ رہی. یہ تو ابھی بھی جس طرح انہوں نے ٹویٹ بھی ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ جی وہ یحییٰ خان والی بات جو ہے، تو یہ تو پھر ایک ہیڈ آن کولیشن کی طرف ہی کہانی جا رہی ہے. اس میں کچھ لگ تو نہیں رہا کوئی نرمی آئی ہے. منصور صاحب بہت شکریہ. دیکھیے، دو امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے اندر، پوزیشن جو سخت ہے وہ صرف عمران خان صاحب نے تو نہیں لی ہوئی. ایک قریب وہ فالس فلیگ کہنا یا وہ کہنا کہ یہ ظلم ہے، فسطائیت ہے، جنرل ڈائر میسکر کر دیا، فلان کر دیا، بادشاہ وقت کا یزید، وہ جنگل کا بادشاہ. وہ دوسری طرف بھی پوزیشن ہارڈنڈ ہے، بڑی سخت پوزیشن ہے اور پچھلے 2 سال سے ہی ہے. اٹ ہیزنٹ چینجڈ اے بٹ. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے وہ ہمیں کہاں سے آفیشیلی ملی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے. 9 مئی کے بعد 9 مئی کی اگلی اس سال 7 مئی کو جو پریس کانفرنس ہوئی، صدقے دل سے معافی مانگے. لیکن اگر بغیر معافی کے سارے معاملات سیٹل کر دیے تو پھر تو آپ جو 9 مئی کا پورا آپ نے بلڈ کیا ہوا ہے ایک سیناریو اور ایک کیس آپ اس کو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں قوم کا مقدمہ ہے، تو قوم کے مقدمے کے اوپر معافی بغیر معافی کی ہو جائے گی. یہاں پہ ایک پٹ رک جائے گا. آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی ہیڈ وے ہوگا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات، میں نے آپ کو یہ پوزیشن کیوں بتائی. دیکھیے پبلک آئے کے اندر خالی عمران خان صاحب تو نہیں ہے نا، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. انہوں نے ایک کیس نہیں بنایا، پورا پوزیشن لی ہے نا، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف پوزیشن لی ہے. لیکن یہاں پہ پھر سوال ہوتا ہے کہ پوزیشنز ماضی کے اندر جو ریورٹ وہ تو ساری دیکھیں وہ تبدیل ہوتی ہے. بٹ یہ دس از کنسیڈرڈ ٹو بی اے 9/11 فار پاکستان's military. 9 مئی 2023. In your opinion? No, in their opinion. No. Who am I to form an opinion کے لیے فلان؟ That's their opinion. And to top it all off, وہ تو کہتے نہیں کہ پاکستان کے آج کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک کو کی کوشش تھی، انٹرنل کو کی، جو پاکستان تحریک انصاف نے فیض حمید صاحب اور چند اور ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ along with عمران خان صاحب ساری کیا اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی. جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کا بھی اس وقت سیبوٹاج کرنے کا بیسیکلی مقصد تو سب کچھ یہی تھا. اب ایشو یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے جو یہ ملاقاتیں باتیں نیازی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ٹیسٹلی تو نوڈ ہوتی ہے، لیکن ایک ذہن میں رکھیں کس چیز کی نوڈ ہے. کیا نوڈ یہ ہے کہ ہم کوئی جسے کہتے ہیں میجر پالیسی شفٹ لا رہے ہیں؟ دی آنسر از نو. They are not changing any policy towards. مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ مذاکرات تو ایسے ہی ہے نا کہ میں اور آپ بیٹھیں، چائے پئیں، بسکٹ کھائیں، اچھا آپ بات کر لیں، ہاں یہ بڑا اچھا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہاں بڑا. وہ کہیں گے عمران خان کی رہائی، تو وہ ادھر دیکھیں گے سارے، کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ ہم سے کیا پوچھتے ہو بھائی؟ رہائی ہم نے دینی ہے. اچھا وہ پرسوں عمران خان صاحب کو اگلے سزا دینے جا رہے ہیں، مطلب 3 دن بعد. I'll be really surprised اگر نہ ہو، لیکن 190 ملین تو باسڈ اپ چارج نہیں ہے نا بھائی. مذاکرات کس بات کے ہو رہے ہیں؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ کریں نا، ان کے لیے مذاکرات ہیں 2 کہ یہ میری کنڈیشنز ہیں جو ابھی ٹویٹ بھی کر دی جس کا شہزاد صاحب نے بتایا ہے جی. جبکہ جو اصل بات ہے عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں پالیسی شفٹ ہو. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ فرام دی آؤٹ سائڈ جب میں منصور علی خان، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب اور شہزاد اقبال دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا عمران خان کے پاس کوئی لیوریج نظر آتا ہے؟ یار مجھے بیٹھ کے میں نے امید کی کرنیں نکالی ہوئی تھی، میں نے سمجھا کہ اب تو اپنی کرن اٹھپ لو نا. اچھا 2 باتیں. ٹھیک جی شہزاد صاحب، یہ تو یہ منیب صاحب جان کے کرتے ہیں سب. آپ بولیے. منیب بالکل ٹھیک کہہ رہے. جی 2 باتیں جو ہے اس کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک وہ 9 مئی کا کلوزر چاہتے ہیں، اب وہ کیا جوڈیشل کلوزر ہوگا یا پولیٹیکل ہوگا، یعنی کہ جیسے کوئی معافی تلافی ہو جائے. اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ایک مطالبہ ہے کہ کم سے کم اس قسم کا بیان آئے کہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جو اشتعال انگیزی کی گئی، اس کی وجہ سے لوگوں کی ذہن سازی غلط طریقے سے ہوئی اور پھر یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اس طرح کے کوئی آئی ایم سوری تو آ کے نہیں کہے گا نا، تو بٹوین دا لائنز کو اس طرح کی بات ہو. دوسرا 2027 تک یہ جو ماڈل ہے یہ تو چینج نہیں ہو سکتا، یہ ویسا ہی رہنا ہے. تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن اس پہ بڑی واضح ہے. کون سا 2027 تک کا ماڈل؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. پھر عمران خان کو ملے گا کیا؟ میری تو تھوڑی گڈی دا ماڈل نہیں، ملے گا کیا؟ نہیں، یہ حکومتی ماڈل. ہاں حکومتی ماڈل ہے. 2027 تک چلے گا.
یہ چلنا ہے, اس سے پہلے کوئی ایز آف ناؤ پالیسی ہے کہ اس سے پہلے کوئی تبدیلی اس میں تو نہیں چاہتے وہ لوگ. مطلب اسی تنخواہ پہ کام کریں, شہزاد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسی تنخواہ پہ کام کریں. اچھا جی ہاں, مطلب اور اس کا میں ایک ثبوت بھی دے دیتا ہوں نا, کیونکہ پی ٹی آئی جو بار بار کہہ رہی تھی مینڈیٹ کی واپسی, 8 فروری کے الیکشنز کا پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنایا, اب وہ ڈیمانڈ کا حصہ نہیں ہے. پی ٹی آئی اب یہ نہیں کہہ رہی جس طرح وہ 24 نومبر سے پہلے کہہ رہی تھی کہ مینڈیٹ کی واپسی کریں یا اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا, تو وہ اس سے تو وہ خود پیچھے ہٹ گئے اس وقت فی الحال. بعد میں وہ قائم رہتے یا نہیں رہتے, لیکن انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کیا مل سکتا ہے. دیکھیں اب تک تو ان کے اوپر کوئی کیس کنوکشن نہیں ہے, لیکن اگر 23 دسمبر کو 190 ملین پاؤنڈ میں کنوکشن ہو جاتی ہے پھر تو وہ معاملہ اگر سیٹل بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. ابھی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں پروسیکیوشن کے ذریعے رہائی ممکن ہو سکتی ہے, ان کی کوئی اور کیس نہ بناتے تو رہائی ممکن ہوتی, لیکن اگر سزا ہوتی ہے تو پھر وہ کورٹ ہائی کورٹ کے ذریعے ہوگی. حکومت پروسیکیوشن اس وقت پھر کچھ نہیں کر سکے گی اس میں. اچھا, اس لیے اب تک یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جو بیسٹ چیز عمران خان کو مل سکتی ہے کہ شاید کہیں بنی گالا ٹرانسفر کر دیں, کوئی پشاور جیل ٹرانسفر کر دے, دس از دا بیسٹ ہی کوڈ ہیو گاٹن ایز فار. لیکن اب منڈے سے کیا ہوگا آن ورڈز, میرے خیال سے وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. منڈے سے سول نافرمانی ہوگی سر, اور کیا ہوگا سر؟ منڈے سے سول نافرمانی ہوگی, انہوں نے کہا ہے اب تو. اور خواجہ آصف صاحب کل ہمارے شو میں آئے تھے, انہوں نے کہا کر کے دکھانی ہے. دیٹ ول اونلی ایڈ انسلٹ ٹو دی انجری. اینڈ بدقسمتی سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انسلٹ بھی پی ٹی آئی کی ہوگی اور انجری بھی انہیں کی ہے. میں شہزاد صاحب سے اور نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ, دیکھیے میں نے جو عرض کر رہا تھا, عمران خان صاحب کے لیے رستہ نکلے گا, یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, لاجک بھی کہتی ہے, ہسٹری میں ہمیں یہ بتاتی ہے, لیکن 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر انہیں سزا ہوگی, انہیں جی ایچ کیو یا جناح ہاؤس کیس کے اندر بھی سزا ہوگی, کسی ایک کیس کے اندر. آئی مے بی رانگ, یا میں درست ثابت ہو جاؤں گا. ان سزاؤں کے بعد جب معاملہ جائے گا ہائر پلیٹ فارمز پہ, اصل گیم وہاں شروع ہوگی. اچھا, عمران خان صاحب کی اوپر ایک جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ کنوکٹڈ اور سیریس کیس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس از ناٹ وہ فیری ٹیل نہیں ہے, وہ اٹس ناٹ اے باٹسڈ اپ چارج, اٹس آن دا گراؤنڈ, اٹس ویری مچ دیر از اے پیپر ٹریل. ٹھیک ہے, ابیوز آف پاور از وہاں پر موجود ہے. اب وہ ایک چیز موجود ہوگی. 9 مئی ہوا میں نہیں ہوا تھا, ادھر ہی ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی موجود ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کی سزاؤں کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آئے گی نا, وہ اصل نیگوسیٹنگ سٹیج ہوگی, جب عمران خان صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ یار میں تو ان کیسز میں کنوکٹ ہوا ہوں. اچھا, میرا تو اگر سزا سٹ ہے, میری سزا معطل کرا کے مجھے باہر بھی نکالنا ہے, اس کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ شہزاد صاحب نے فرمایا 2027 تک سر یہی سیٹ اپ چلے گا. منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے, ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ ہے, اس کے بعد دیگر کیسز میں بھی ہوگا, اور اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنا ہے تو یہ تو ہائر سٹیج کے اوپر جا کے جب اپیل سٹیج پہ جائے گا تو یہ تب ہوگا. تو سر یہ مذاکرات پھر کس بات کے ہو رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو, تجزیہ کاروں کو, میں تو شاید اتنا انفارمڈ نہیں, میرے دونوں بھائی زیادہ انفارمڈ ہیں, میں تو سمجھا شاید اب کوئی بریک تھرو ہونے لگا ہے. نہیں, مجھے واقعی میں بڑی پر امید تھا کہ اب یہ پولرائزیشن ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں, منصور علی خان بنے. نہیں, یقین کریں. نیازی صاحب یہ سر آپ بتائیے. سر میرے پاس تو نہیں ہے اتنی امید, سر آپ بتائیے. خان صاحب دیکھیں جی, ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کرتی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ ہوتی ہے. بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ نہیں ہوتی. نواز شریف کی تھنکنگ مسلم نون نے اڈیپٹ نہیں کی تھی, چنانچہ باجوہ کو انہوں نے جو ہے باجماعت ووٹ بھی دے دیا اور بعد جو کچھ کرتے رہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو تھنکنگ ہے وہ پوری پارٹی نے نہیں اپنائی, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے, اور یہ آج کی کہانی نہیں, یہ 7.5 دہائیوں کی کہانی ہے کہ انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ جو ہے وہ آگے ٹریول کرتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی چیز آپ کی ذرا ساروں کی جو ہے یادداشت کو جو ہے تھوڑا سا کریدنے کے لیے, 27 اکتوبر 2022 کو ایک بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے. جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا. اس کے اندر 2 فکرے جو تھے جس کے اوپر پورے میڈیا نے اس کو نظر انداز کر دیا اور ان کو ایک سرسی طور پہ لیا گیا کیونکہ وہ کسی تنازع میں دیکھے ہی نہیں گئے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جنوری 2021 میں طے کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ہم ایک ہمارے سیاست میں رول جو ہے ہم اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اس میں ایڈمیشن ایک تو یہ تھی کہ وہ تھے اور اب کر لیا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ غیر سیاسی نہیں ہو سکتے, یا آپ میرے ساتھ ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ, اس کا فالو اپ اس کو چھوڑیں. اور اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جانور ہوتے ہیں. دوسرا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا یہ جو ہماری تھنکنگ ہے یہ اگلے 18 سال تک انسٹیٹیوشن میں نافذ رہے گی. یاد ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب چیف تھے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں راحیل شریف صاحب نے چھوڑا تھا, جناب باجوہ جس کی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے اپنے دست مبارک سے کی تھی, انہوں نے وہیں سے شروع کیا تھا. اور راحیل شریف صاحب کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا, لیکن جہاں سے ان کے بارے میں ایک ایکسٹینشن کا چل رہا تھا, ایک نیریٹو یا ایک ان کا لاہ عمل, وہ اسی کو لے کے چل رہے تھے. چنانچہ یہ بات اس ذہن میں رکھے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک چاہے فیض حمید چیف بن جائے, چاہے باجوہ بن جائے, چاہے سمنی بن جائے, یا آنے والے وقت میں 2 اور بن جائے, جو انہوں نے بتایا اس کے بقول اس کے تو 2040 تک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ملفوف الفاظ میں تھوڑے بہت منس کر کے حوال پاس کا ہمارے سامنے رکھ دی. کیا سر 2040 سر یہ میں 2027 تک سے ہزمہ 2040 تک چلے دادا وہ بن میں واقعی بن جاؤں گا. یہ نیائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سینئر جنرل نیائی صاحب یہ 2 سینئر جنرل جب اکٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری یہ پالیسی 18 سال ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. اچھا ایک اور بات, اب عمران خان صاحب کی سائڈ آ جائیں. عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ میں پچھلے ان کے کیے کاموں کے مطابق جج کرتا ہوں, مجھے کوئی ان تک رسائی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو تو میں ایسے جانتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لوں. اب عمران خان صاحب جو ہے, میں حقیقت نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی گرفتاری پہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے. اگر میں ان کی یہ ساری جو تگودو ہے جس میں انہوں نے پوری پارٹی جو ہے اپنی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی, اور ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے چن کے اگر ان کو بہت مارجن دے تو کہیں گے ڈبس کو دی, یعنی کہ گوہر علی خان, عمر ایوب, یہ بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ کے جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکتی تھی, یا جو کوئی ایک کمپلائنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب وہ دی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کوئی معاملہ کرے. مجھے عارف علوی نے خود بتایا تھا جب وہ صدر تھے, تو میں نے ان کو جو ایک دفعہ گیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ ان کی ملاقات کریں آصف منیر کو عمران کی, تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں ملتے. میں نے باجوہ سے جس منت ترلے سے ملاقات کروائی تھی عمران خان صاحب نے منت ترلے, اور باجوہ مائنڈ ڈیروگیٹری تھے عمران صاحب سے ملنے کو. تو عمران خان صاحب ان سے رابطے کرنے کے لیے پھر آصف منیر صاحب کو انہوں نے خود کہا کہ میں نے فون کرتے اٹھاتے نہیں ہیں, تو وہ اس بارے میں ڈیسپریٹ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تک میری کوئی بات پہنچے. اب نیائی صاحب ایک منٹ, مجھے ذرا یہ جو 2040 والی آپ نے سر بات کی ہے, مجھے نہیں, میں ذرا اس کو ہضم نہیں کر سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ کوئی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ 2040 تک فی الحال عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تب تک مطلب ان کو کبھی بھی ہم حکمرانی میں کبھی نہیں دیکھیں گے. دس از واٹ یو مینٹ. ٹو بی ایگزیکٹ جو مجھے 2 سینئر جرنیلوں نے بتائی ہے بات اپنے پریس کانفرنس میں, ایک کا نام تھا شاید جنرل ندیم انجم, اور ایک تھے افتخار بابر صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے جنوری 2021 میں فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ اگلے 18 سال امپلیمنٹ ہوگا. لیٹر عمران خان نے میں انڈورس کیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو وہ جو 18 سال جو ہے اگر میں جمع کرتا ہوں 2021 میں, تو ٹو بی ایگزیکٹ جنوری 1939 تک کم از کم یہ نظام چلتا ہے یا نہیں چلتا. شہباز صاحب آتے ہیں, بلاول آتے ہیں, کوئی نئی قیادت خاقان باجی صاحب کی صورت میں آتی ہے, لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کا دوسرا لیڈر آتا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا ہوئے اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے, مائنڈڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عام چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مائٹی جس کو میں کہتا ہوں آل مائٹی ایک آبجیکٹ ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے. یہ شہزاد صاحب, یہ نیائی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, آپ کو یقین آتا ہے سر یہ واقعی اسی طرح ہی ہوگا؟ کیونکہ مجھے جو خان صاحب کی گفتگو یا ان کی پارٹی کی گفتگو یا میں ان کی ٹویٹس کو جب دیکھتا ہوں, تو وہ شاید اپنے آپ کو ایسے لیول پہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور تھا پی ٹی آئی, وہ اور تھی عمران خان جب وہ 2017-18 کے اندر جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی. ان کے ذہن میں اب یہ ہے کہ اب اگر ہم نے کبھی آنا بھی ہوگا اقتدار میں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں 8 فروری کے جو الیکشن تھے اس نے تو یہ ثابت کیا کہ ووٹ لینے کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے, اور یہ آپ نے کوئی اس میں نئی بات نہیں. آپ دیکھیں یہ سینٹیمنٹ پنجاب میں بھی چینج ہوا ہے. 2018 میں
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نون لیگ کے پاس تھا, مقبولیت تھی ان کی. 2024 میں یہ بیانیہ پی ٹی آئی کے پاس تھا, ان کی مقبولیت تھی. قبولیت نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. بٹ یہاں پہ اوبیسلی اگر آپ حکومت میں آ بھی جائیں تو پاکستان کی سیاست ماضی سے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے ایک ایکویژن بنا کے رکھنی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اگر آپ نے اپنا جو ایون جو اسمبلی کا ٹرم ہے اگر وہ پورا کرنا ہے, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں یہ 2040 والی باتیں, یہ ہم نے سنا تھا چودھری شجاعت کہتے تھے کہ, یا پرویز لائی کہتے تھے کہ مشرف کو 10 مرتبہ وردی میں الیکٹ کرائیں گے. عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ تھا کہ فیض کو چیف بنائیں گے, وہ ہمیں دوبارہ الیکٹ کروائیں گے, دوبارہ ہماری حکومت آئے گی. یہ اتنی لانگ ٹرم پلاننگ یہاں ہوتی نہیں ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے یہاں کوئی ایونٹ بیسڈ ایشوز ہوتے ہیں, کوئی اتنی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. اور جو یہ بات رہی کہ باجوہ صاحب 2021 میں کہتے تھے کہ 2021 مارچ کے بعد ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, میں آپ کو بتاؤں اسی سال سپٹمبر میں آئی تھنک وہ ٹائم تھا جب اسمبلی نے وہ بل پاس کرایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ووٹنگ مشینز کے ذریعے الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ بل کیسے پاس کروا سکتی تھی تحریک انصاف؟ اور عمران خان خود کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح کے جو فیصلہ سازی تھی یا قانون سازی تھی اس میں ایجنسیز کی مدد ہوتی تھی. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب اس کے بعد بھی عمران خان کا جو ایک بیانیہ رہا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور ایون جب یہ نام لینا شروع کیے, انہوں نے نیم کالنگ شروع کی, پھر 9 مئی ہو گیا, تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو واقعی ارادہ تھا اے پولیٹیکل رہنے کا, لیکن کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے تھے اور یہ سارے سلسلے ہو رہے تھے, اس لیے ہم اے پولیٹیکل نہیں رہ سکے. وہ بات تو وہیں ختم ہو گئی, وہ پریس کانفرنس والی بات کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے اور سیاست میں حصہ نہیں آئیں گے. میرے خیال سے حقائق سب کے سامنے. اوکے, تو یعنی پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ 2040 والی جو بات ہے وہ ویسے ہی ہو. سر آپ دادا بننے سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے میری جو اطلاعات ہے نا منصور بھائی, جی بھائی, وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2027 تک یہ سیٹ اپ چلنے دیں. عمران خان کو بھی یہی آفر کیا جا سکتا ہے کہ 2027 تک آپ یہ جو مارچ کرتے ہیں, وائلنٹ پالیٹکس کرتے ہیں, اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں, یہ نہ کریں. یہ معاملہ 27 تک چلنے دیں. ارلی الیکشن از دا بیسٹ وی کین آفر یو. جی منیب صاحب, دیکھیں میں اس میں جو نیائی صاحب نے فرمایا ظاہری بات ہے, ان کا ایک اپنا جس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں, اور شاید کنونشنلی دیکھا جائے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو شاید نیائی صاحب کی چیز کو میں اگر تھوڑا سا پکچر کر پاؤں, دیکھیے جو باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی نا, باجوہ صاحب کی, ہاں وہ تھی جس نے اپنے ارد گرد نیچے جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کے کرنل اینڈ اباو لائک بریگیڈیئرز, میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز, اینڈ دین اوبیسلی باجوہ صاحب اور ان کی کور ٹیم, یہ پروان چڑھ رہی تھی محبت یا الفت عمران میں. ٹھیک ہے جی, اور وہ ایسی الفت تھی کہ اس میں بس وہ ہر جگہ ہی نظر آتا تھا کہ بھائی جہاں دیکھوں تیری تصویر نہ آئے تو دیکھ کے میں نہال ہو جاؤں. ٹھیک ہے, باجوہ صاحب کا تو وہ تھا. بعد میں مجھے چند باخبر لوگوں نے بتایا, ایک بڑے باخبر صحافی انہوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب سنسیئرلی ریگریٹس دیٹ کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے وہ کر کے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آگے چلیں. تو اب بھائی باجوہ صاحب کو ہے, میں کیونکہ آپ کو پتا پٹواری میں رہ نہیں سکتا, میں نے باجوہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں نے کھچ ماری زندگی کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر صورتحال جو موجود ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس میں ایگزیکٹلی وہ لوگ, allow me to use the word, نفرت is a strong but I don't have a better word for it, یہ نفرت عمران میں پروان چڑھ رہی ہے. اچھا, اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے ریزننگ ہے, اس کے پیچھے ریزننگ میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب یا یہ جو پی ڈی ایم حکومت, یہ نہیں ہے. اس میں ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ بھئی عمران خان نے وہ کیا ہمارے ساتھ جو کسی اور نے نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, عمران خان نے اس ہاتھ کو کاٹا جس نے عمران خان کو فیڈ کیا. عمران خان کے نے اجازت دیں گے میں ایک انٹرسپٹ اگر کر سکوں. آپ نے انسٹیٹیوشنل میموری کی بات کی, آپ نے کہا عمران خان نے وہ کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں, ان کا موقف ہے, وہ جو آپ ان کا موقف اٹھا رہے ہیں. میرا صرف اس موقف کے اوپر ایک سوال ہے, وہ ہے بیسکلی یہ سارا کچھ ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے. اسی طرح کی انسٹیٹیوشنل میموری ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہوتی ہوگی کہ اس نے ہمارے چیف کو چینج کرنے کی کوشش کی. ہمارا چیف ابھی ہوا میں تھا اور نیچے اس نے چیف چینج کر دیا. ٹھیک ہے, نہیں وہ کر دیا نا, کو ہو گیا, پھر کو ہو گیا نا. اور وہ ایٹ دیٹ ٹائم مطلب ٹاک اباؤٹ, یہ نیائی صاحب اس کے اوپر بلکہ کامنٹ کریں گے, میں ان کے پاس بھی جاؤں گا. سن 2000, 2001, 2002, 2003 شریف خاندان پاکستان سے باہر ختم ہو چکا ہے. شریف خاندان, اس کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. انسٹیٹیوشنل میموری از دیئر. آج میں وہی کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں مریم نواز شریف پہ لکیر لگی ہوئی ہے, لوگ کہتے تھے نا. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے
میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تھوڑا فرق ہے. اتنا ہی نہیں, را کے ایجنٹ را کے پتہ نہیں کیا انیکسیپٹیبل ہے. ہاں اب ایک چیز میں صرف یہ عرض کر دوں, دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی جو چیز ہے نا کہ جی کوئی کہتا ہے جی عمران خان از ڈن فار گڈ, یہ نائب صاحب نے کہا نہیں, لیکن نائب صاحب کا ان کی اسیسمنٹ ہے, ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, مجھے ہسٹری یہ نہیں بتاتی. میاں نواز شریف صاحب کو لوگوں نے رائٹ آف کیا, 30 دفعہ وزیر اعظم بنے, آج ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. ایک اور جو فرق ہے, وہ فرق کمپریبل ویو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نہیں لے سکتے عمران خان صاحب کا اور میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف نے 9 مئی نہیں کیا بھائی, سیدھی سی بات جو بتائی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف نے 9 مئی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور میاں نواز شریف نے ڈرٹی ہیری نہیں کہا, ٹھیک ہے, میاں نواز شریف نے کسی کو میر جعفر میر صادق نہیں کہا. انہوں نے کہا قمر جاوید باجوہ صاحب اس کا جواب آپ دیں گے, انہوں نے کہا جنرل فیض حمید صاحب اس کا جواب آپ دیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بھی پھر وہ بڑا آیا اور سب جو نام لینے پہ طوفان آ گیا تھا, گجرانوالہ والی اسپیچ. جی گجرانوالہ. تو آپ کو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, اب آپ یہ دیکھیے کہ جو یہاں پر ہوا ہے, وقت کا یزید, تو بادشاہ جنگل کا بادشاہ, تو جنرل ڈائر اور میسکر اور فلاں اور یہ اور وہ, میں کہتا ہوں بڑا جگرا چاہیے ہوگا ان چیزیں سارے کو پینے کے لیے اور پھر سب کچھ ہونے کے لیے. لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, مجھے پاکستان کی تاریخ یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ عمران خان کین کم بیک انٹو پاور. اچھا, یس, میں فرینکلی, کیونکہ دیکھیں یو نیور نو فنڈامنٹل. دیکھیں میری بات سنیں, انسٹیٹیوشن چلتا ہے, میں بہت وقت دے رہا ہوں, انسٹیٹیوشن چلتا ہے, وہ کہتے ہیں چیف فوج کی, فوج چیف کا. آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, who knows آگے جو چیف آئے ہیں 2027 میں ان کی کوئی اور پوزیشن ہو, حالات بدل جائیں, ہو سکتا ہے 2027 میں نہ آئیں, پائن بتی چاہ جائیں گے. نہیں میں اس پہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یا پلیز میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ہو سکتا ہے پائن بتی بھی ہو جائے. ٹھیک, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ویسے تو میں نے بریک نہیں ہونے دی یہاں پہ, لیکن ہمیں بریک لینی پڑے گی. بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے منیف فاروق صاحب نے ایک ایسی بات کی جو میں یقین کریں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی حالات بدل جاتے ہیں, ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہے وہ کسی دن واپس اقتدار کے اندر آ جائے. لیکن نیازی صاحب کی رائے یہ تھی کہ جو ماضی کے اندر پریس کانفرنس ایک ہوئی ہے اس کے مطابق انہیں لگتا ہے 2039-2040 تک جو ہے وہ کوئی چانس نظر نہیں آتا. لیکن نیازی صاحب, منیف صاحب جو جس آرگومنٹ کے اوپر اپنی ساری بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب چیفز تبدیل ہو جائیں, اگر تبدیل ہو جائیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے پہلے جب آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا نہیں, ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, بیسک چیز ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. سر میاں صاحب کا بھی تو کیس سامنے ہے نا, جس طرح میں نے کہا 2001-2 کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ ختم شد, اور کہہ رہے تھے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا. 2013 میں وزیر اعظم بنے, 2024 میں بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئی, بھائی وزیر اعظم بن گیا. سر بہت سی چیزیں چینج ہو گئی. دیکھیں جی خان صاحب, میرے خیال میں ہم بات شاید ایک ہی کر رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ مختلف جو ہے اس پیراؤں کے اندر یا مختلف پیرامیٹرز کے اندر اپنی اپنی بات رکھ رہے ہوں جی, اور اس کو لے رہا ہوں کسی زاویے سے. میں نے جو بات کی ہے, میں مثلا آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. سر پیپلز پارٹی والے مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی, پیپلز پارٹی ختم نہیں کی. اب مجھے اس وقت یہی ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کی یا بھٹو صاحب کی سیاست کی کوئی کمپریہنشن ہے ہی نہیں. اچھا, ضیاء الحق نے بھی مکا دیا تھا پیپلز پارٹی کا, اور بے نظیر بھٹو 1986 میں ضیاء الحق کے ساتھ کمپرومائز کر کے آئی تھی. اور کس کو نہیں پتا کہ 1988 کے اندر جب ان کو اقتدار دیا گیا تو کی پوزیشن جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینی پڑی, اور اس کے باوجود انہیں معاف نہیں کیا. اور بھٹو صاحب جو 2/3 میجورٹی کے لیڈر تھے آخری وقت میں, جیسے عمران خان آج کل ہیں, اور ہر طرح ان کو توتی بولتا تھا. بے نظیر نے یا پیپلز پارٹی نے 3 حکومتیں بنائی اس کے بعد, اور تینوں ان کی کولیشن گورنمنٹ بنی, ایک دفعہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکے. اور بے نظیر کو 2 سے 1 سال بعد ووٹوں نو کانفیڈنس لے آئے, اور پھر اس کو نکال دیا چل چھڑنے, اور اس کے بعد چل کہانی ہے. نواز شریف صاحب نے جہانگیر کرامت نے ریزائن کیا حالانکہ, لیکن چونکہ ایک بون آف کنٹینشن کے اوپر کیا, تو اسے کیا ہوا کہ مشرف جب آیا تو 3 مہینے بعد ہی گیم شروع ہو گئی تھی.
اچھا اس کو بھی بھول جائیں. 2013 میں نواز شریف آ گیا. میں اس کے بعد ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ نواز شریف کو کن کنڈیشن اور کن کورس کنڈیشن میں لایا گیا تھا. حالانکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی یا پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی یا عمران خان کی پاپولیرٹی, ان کا جو ہے توتی بولتا تھا, جادو سر چڑھ کے بولتا تھا. لیکن جب نواز شریف نے مئی میں حلف لیا, مارچ کے اندر کراچی سے لے کے چترال تک ہیوج بل بورڈز لگ گئے مارچ 2014 میں. یعنی کہ پورا جو ہے 10 مہینے بعد کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, بڑے بڑے بل بورڈ. اور ابھی طاہر القادری صاحب کینیڈا بیٹھے تھے, وہ خود پتہ نہیں جون جولائی میں آئے, لیکن اس کے ساتھ ان کے نام سے بل بورڈ لگ گئے. اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ہلکا پورا ہنگام ہو گیا. کس نے پلان کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے. یعنی کہ انہوں نے سکون سے نہ حکومت کرنے دی, اپنی حکومت میں گریڈ 18 گریڈ 19 کے آگے انہوں نے بٹھایا. اتنا تہذیب آمیز سلوک جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا, جتنوں کے ساتھ. تو کرائسس یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اقتدار سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں نہیں, سیاست سب کچھ ہے. اگر آپ کی سیاست جیسے عمران خان صاحب کی آج ہے, خدا گواہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کے سٹائل پہ وزیر اعظم بن جائیں یا 2018 کے سٹائل پہ وزیر اعظم بن جائیں تو لعنت بھیجنی چاہیے, کیونکہ جو یہ لارجر دین لائف ہے, یہ 200 سال بعد بھی زندہ رہے گی. لیکن شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ 10 سال بعد کسی کو یاد نہیں رہے گی, جیسے شوکت عزیز کی یاد نہیں ہے, انوار کاکڑ کی یاد نہیں ہے. تو یہ وہ ایسے ایکڈیمک کوسچن ہے, میں تو اس کو اس اینگل نہیں تو یہ بتا رہا تھا. نیائی صاحب آپ نے شہباز شریف فیصلے ہیں سر, یہ فیصلہ طے ہے. نیائی صاحب کہنے کہ عمران کو سپیس نہیں ملے گی, ملے گی. نیائی صاحب ایک منٹ سر, ایک منٹ. آپ آخری بات سر, میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں جانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا اور آپ کا بڑا گہرا ریلیشن شپ ہے, اور آپ نے پھر بھی یہ بات کہی کہ ان کی سیاست کو 10 سال کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا. میرے بہت اچھے دوست ہیں احترام کا, میں ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں. ہاں, لیکن دیکھو نا, بات یہ کہ جو میری جو عقل ہے, انٹلیکٹ تو نہیں کہنا چاہیے, اسے بگ ورڈ, لیکن جو میری عقل ہے وہ جو مجھے بتاتی ہے, جو میرے پاس جو ایک پورا میرے سامنے ایک پڑی ہے, ایک سانپ اور سیڑھی کا کھیل پڑا ہے پاکستان کا, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بالکل لانگ لیوڈ ہے ہی نہیں. اچھا, ایسی سیاست جو ہے کسی کو یاد نہیں ہے رہے گی. تو اور عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ سر یاد رکھی جائے گی. عمران خان کی جو آج پالیٹکس ہے جی, یہ پالیٹکس جو ہے بھٹو کی پالیٹکس نہیں ختم ہوئی, بھٹو کی سیاست کو انہوں نے مار دیا. اچھا, بس سمپل یہ بات ہے. اب یہ کئی جگہ پہ سیاست بھی اسی لیول کی ہوتی ہے جس لیول پہ اقتدار ہوتا ہے. ترکی میں اردوغان کر رہا ہے, پاپولیرٹی بھی تھی اور اقتدار بھی تھا. بھائی کئی دفعہ نہیں ملتا اقتدار تو آپ اس کو اپنی سیاست پہ قربان نہ کریں, جیسے مسلم نون نے یا جو ہے نواز شریف صاحب نے کر دی ہے یا مسلم نون نے کر دی ہے. دیکھیں اسے کیا ہے, کرائسس یہ ہے کہ آپ خود اپنے ورکرز جو ہے نا ان کو ڈیمورلائز کرو, آپ سیاست کا ارریلیونٹ ہو گئے. یہ کل میں نے منیب کے ساتھ بڑا ہم نے ڈیٹیل میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ آپ سیاست میں کئی دفعہ غیر مقبول نہیں ہوتے, آپ کو وجود ہوتا ہے لیکن ارریلیونٹ ہوتے ہیں. اوکے, اس طرح جب بھی ہم عمران خان کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ضمنیوں میں ہم نواز شریف کو کر رہے ہیں تو ایز اے کولیٹرل. شہزاد صاحب, یہ نیائی صاحب میرے لیے آج یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب انہوں نے جو شخص ان کو وہ لٹرلی اپنے دوستوں کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں, ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست 10 سال بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی. لیکن سر اینڈ آف دا ڈے آج اقتدار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہی ہے. نیائی صاحب یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے عمران خان صاحب دوبارہ 2039-46 سے پہلے نظر نہیں آ رہے, تو شہباز شریف صاحب بے شک 10 سال جو ہے وہ ان کی سیاست کو کوئی یاد نہ رکھے, لیکن بطور پرائم منسٹر تو بن گئے, بطور پرائم منسٹر ان کا ایک دور چل رہا ہے. تو بہتر ڈیل کس نے کی پھر شہزاد صاحب؟ خان صاحب ایک فکر ایڈ کر لیں. جی گو ایڈ سر, گو ایڈ. شہباز صاحب نے مجھے آمنے سامنے بیٹھا کہا, اچھا, اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے, انہیں کہا آئی پروو یو رانگ. اچھا, تو میں نے کہا جی آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں تو میں تو وزیر اعظم سے اختلاف کر کے ہف گیا ہوں. اچھا, پتہ اس کا کیا اردو ٹرانسلیشن ہو گیا. اور نیائی صاحب میں آئی پروو یو رانگ, یعنی ان کا خیال تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جو مال بیچ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھ کہ اللہ نیائی صاحب یہ کتنی پرانی ملاقات ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن سے کوئی 1 ہفتہ پہلے کی ہوگی.
अच्छा, एक हफ्ता पहले। शहजाद साहब, बेहतर डील मेरे किसने की सर? वज़ीर आज़म के लिए ऑलमोस्ट शेरवानी पहन चुके थे। तो शेरवानी तो पहले की पड़ी हुई थी सर उनकी, वो तो पहले ही शेरवानी पहनते थे। जी शहजाद साहब। मंसूर, जितने सियासतदान हैं, सियासी पार्टीज हैं, वो सियासत करती हैं इक्तदार में आने के लिए। तो अगर वो इक्तदार में है शहबाज शरीफ साहब, तो वो मुतमईन होंगे। और ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब तो मतलब 2018 में हमने ये हाइब्रिड टर्म की इस्तेलाह सुनी है, उनका तो ये नज़रिया एक अरसे से था कि फ़ौज के साथ मिलकर काम करें, बल्कि अगर वो फ्रंट पे भी हो तो हमें कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको तो ये चीज़ बॉदर नहीं करती कि मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है या नहीं है। शहजाद भाई, उनका तो इस वक्त मेरे ख्याल से कोई अगर इररिलेवेंट हो रहा है, शहजाद भाई उनका तो पॉलिटिकल ब्लड ग्रुप ही हाइब्रिड पॉजिटिव है। अगर आप उठा के देखें। ऐसा ही मैं कह रहा हूं, जब हमने सुना भी नहीं था तब ये उनकी सोच थी। जी हाँ। लेकिन उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से अगर कोई इररिलेवेंट हो रहा है ना, ये तो हम बात करें, पता नहीं उनको कैसे याद रखा जाएगा, वो नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके ऊपर पार्टी बेस करती है। जो भी वोट बैंक है वो उनका है, बट वो इस वक्त टोटली इररिलेवेंट हुए ना वो तो। और उन्होंने जितना कॉम्प्रोमाइज किया, शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया, वो तो अपनी पोजीशन पे खड़े रहे। लेकिन वोट को इज्जत दो से लेकर हाथ मिला के इक्तदार में आना और फिर इतना कॉम्प्रोमाइज कर जाना, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है पॉलिटिकली स्पीकिंग, वो तो उनका हुआ है। दूसरा जो मुनीफ साहब बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि नवाज शरीफ साहब की एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई उस नहज तक नहीं पहुंची थी जितनी इमरान खान की इस वक्त पहुंची एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ठीक है। इससे ज्यादा जो मुझे फैक्टर लगता है बड़ा, वो है पर्सनालिटी का। बाजवा साहब बहुत ही एक फिकल किस्म के पर्सनालिटी थी, उनकी कैरेक्टर था, और वो साबित हुआ है कि जब प्रेशर डाला नून लीग ने, वो पीछे हट गए। फिर इक्तदार जब तब्दील हो गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इमरान खान प्रेशर डाल रहे थे कि इलेक्शन कराओ, तो वो उसके लिए भी तैयार होते थे और बात करते थे उस वक्त पीडीएम की हुकूमत से कि इलेक्शन की तरफ जाए। मतलब वो बहुत ही फिकल थे। लेकिन इस वक्त जो दोनों पर्सनैलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टबन है अपनी सोच में। तो ना इमरान खान पीछे हट रहे हैं, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे अपना इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन की बका देख रहे हैं। इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी को संभाले हुए हैं। वैसे तो इसीलिए ये मामला जो है अभी तक हमें कहीं सुलझने की तरफ नहीं जाता। शहजाद भाई, क्योंकि आपने जनरल बाजवा के हवाले से भी बात की, मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से भी, डोंट यू थिंक, मैं वैसे ही आपकी राय जानना चाहूंगा कि एक आर्मी चीफ जो अपने दौर के आखिरी साल में हो और एक आर्मी चीफ जो अपने दौर के पहले साल में हो, इसका भी फर्क होता है पावर के हवाले से? जी बिल्कुल होता है। जाहिर सी बात है, जब आप शुरू में आते हैं तो आप शायद 6 महीने के बाद जितनी पावर उस वक्त होती है वो आप उस वक्त पीक पे होते हैं। और एक दफ़ा जब आप एक्सटेंशन ले लेते हैं, जैसे बाजवा साहब ने ली 2019 में, उसके बाद मामला बिल्कुल ही बदल जाते हैं ना। वो ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि 2019 मई जून में बातचीत शुरू हो चुकी थी जनरल फैज के जरिए कि आपको हम पहले पंजाब हुकूमत देंगे, फिर आपको वफाक में लेकर आ जाएंगे। यानी कि इमरान खान की हुकूमत को सिर्फ 6-7 महीने हुए थे, लेकिन 6-7 महीने में ही बुज़दार साहब का और दीगर लोगों का इतना बैगेज फील कर रही थी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त कि दे वर रेडी कि अगर कोई मूव बनता है तो बनाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, वी शुड कीप ऑल आवर ऑप्शंस ओपन। तो मेरे ख्याल से उनका तो जो है एक डिफरेंट मामला था, इस वक्त वो नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा था कुछ चीज़ें, जैसे अभी मुनीब ने भी कहा कि 9 मई और ये चीज़ें, इस पे वो बाकायदा एक क्लोजर चाहेंगे। अब वो जुडिशियल क्लोजर हो या पॉलिटिकल क्लोजर हो, लेकिन उसके बगैर मामला आगे बढ़ता हुआ बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन मैं मुनीब साहब, मैं जो आपसे सवाल करना चाहूंगा वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हैवंट डिस्कस्ड हिम कि शहजाद साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था कि सबसे ज्यादा अगर कोई इररिलेवेंट हुआ है तो वो तो बड़े मियां साहब हो चुके हैं। कितने शोज के बाद आपने डिस्कस किया, इसी से पता चल जाता है रेलेवेंसी कितनी है। नहीं, मैं तो बहुत डिस्कस करता हूँ। जी देखिए, अगर इररिलेवेंट होना ये है कि आप नजर ना आए, आप लोगों से ना मिलें, कोई बड़ी मुलाकातें ना करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ठीक है, इररिलेवेंट वो हो गए। लेकिन अगर ये है कि निज़ाम कैसे चल रहा है, तो भाई वो तो इस निज़ाम के प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं। अच्छा, 2 लोग हैं। अच्छा, गारंटोर जारी बात है, कोई और है जो सिग्नेटरी हैं, प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं, कह रहे हैं वो बड़े मियां साहब इस सारे निज़ाम के। ठीक है जी। और 2 शख्सियात हैं, एक प्रिंसिपल सिग्नेटरी कह लें, एक सिग्नेटरी कह लें। अच्छा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके साथ जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं। मसला ये है कि जिस तरह से ये निज़ाम स्टिचअप हुआ है, ये मियां नवाज शरीफ साहब को पता था कि ये निज़ाम किस तरह बन रहा है और कैसे है। इशू ये है कि ठीक है, उनके लिए सरप्राइजेस भी आए होंगे, उनके लिए सेटबैक भी आया होगा। मेरे ख्याल में 8 फरवरी वॉज अ सेटबैक फॉर PMLN। और वो जो शाम को हालात लग रहे थे और वो लाइक वो
لگ رہا تھا 9 بجے کے بعد کہ وہ ایسی چیزیں لگ رہی تھی جن کا نہیں سمجھ آ رہا تھا, یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو اگر ریلیونٹ ہونا یہ تو واقعی اٹ ڈز گیو دا فیلنگ کہ ایز اے فیس بیکم irrelevant یا ہی از ناٹ ریلی انٹرسٹیڈ اور مے بی از یو نو لائک ٹو ڈسلوژنڈ ود ایوری تھنگ کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. آئی تھنک میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اور جو سوچ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ تو یہ ہے تھی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور ان کو جو نکالا گیا اقتدار سے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی غلطی کی تھی. اب اس غلطی کو کا تدارک ہو رہا ہے اور اگر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ جی اگر کوئی آپ کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے جی تھوک کے چاٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے تھوک کے چاٹ. ایک منٹ یہ نیاز صاحب نے جو تھوڑی دیر پہلے اپنے دوست کے بارے میں کہا کہ جی 10 سال کے بعد ان کی سیاست کو کوئی یاد نہیں رکھے گا, تو یہ صرف شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو نہیں ہے میرے خیال میں, یہ ایک پیکج ہے جس میں نواز شریف صاحب بھی اس پیکج میں نہیں بالکل شامل ہیں. لیکن اس پیکج کے اندر جو فرنٹ پہ پروڈکٹ تھی وہ شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب نہیں بڑھنا تھا. یہ ساروں کو ہی پتہ تھا کہ مینڈیٹ کس ٹائپ کا آئے گا اور اس کے لیے کتنی 5 کروڑ کی ضرورت پڑے گی. کوئی کام کی ڈیل ہوئی پھر آپ کے خیال میں کس کے لیے؟ بڑے میاں صاحب کے لیے پتہ نہیں. ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ان کے صاحب ان کو جو چاہیے تھا مل گیا. ان کے بھائی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے جو جذبات پائے جاتے ہیں کہ جی ان کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے وہ تو یہ ہے کہ جی شی از اے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ ان دا نیکسٹ الیکشن. نہیں وہ تو ابھی چائنا کو جو انہوں نے دورہ کیا اس میں وہ یہاں سے جب اڑی تھی تو وزیر اعلیٰ تھی, وہاں لینڈ کر کے وزیر اعظم تھی, جس طرح وہ ہر سب سے جن سے ملی ہیں. لیکن سر میرا بات یہ جی شہزاد صاحب گو ہیڈ. میں اپنے بھائی منیب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کے اشتہارات چھپ چکے تھے, ان کا پورا پلان تھا آنے کا, جو سیٹ بیک ہوا اس وجہ سے obviously جو جس قسم کا مینڈیٹ ملا اس ایکویشن میں تو وہ فٹ ان نہیں بیٹھتے, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. اور شاید اس ہائبرڈ نظام کو وہی سوٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن ان کی خواہش تھی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی. نہ میں ان کو یہ اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ گارنٹر ہیں, یعنی کہ جو شخص اپنی سیٹ ہار چکا ہو, جس کی پاپولیرٹی جس جماعت کی اتنی نیچے ہو, جس کی سیٹیں اتنی کم ہو, وہ کیسے سگنیٹری. شہزاد بھائی منیب صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی 9 بجے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو باقاعدہ اٹھایا گیا, ان کو جگایا گیا کہ جاگو بھائی جاگو کچھ کرو. شہزاد بھائی منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کھبی دکھا کے سجی ماری ہے. نہیں I mean that's his opinion, but نیاز صاحب سے پوچھ رہے تھے ہم سب سے انیشلی یہ بات بھی کی تھی, ہم 4 افراد میں سے میرے خیال میں سب سے اندر کی خبر نیاز صاحب کے پاس ہوتی ہے. نیاز صاحب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے والے تھے, یہی نون لیگ کا پلان تھا یا انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا سلور بند کرا دی؟ چاہتے تھے. ہاں نہیں چاہتے تھے تو اس سے زیادہ میں تو بالکل انڈورس کروں شہزاد اقبال کو, ان کو وزیر اعظم کے طور پہ ہی واپس لایا گیا تھا. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کی اسکیم ہوتی ہے, پر وہ چیزیں نیچے گراؤنڈس پہ اس طرح نہیں, ان کو آتے ہوئے بھانپ گئے تھے. اور انہوں نے, میں کل بھی مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب جب پہلا جلسہ کرنے کے بعد ان کے اندر ایک ایپتھی آ گئی تھی, بالکل ایک ڈس انٹرسٹ آ گیا تھا ٹوورڈس پالیٹکس. چنانچہ باقی جو چیزیں تھیں نا انہوں نے جلسے کیے 3-4 جب جلسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کونگلوں تو مٹی جھاڑ لئی. پھر انہوں نے وہ انٹرویو کیے جو پچھلے انہوں نے کوئی 8-10 الیکشن میں وہ ٹکٹ دے چکے ہیں, لیکن کسی الیکشن میں انہوں نے اس طرح انٹرویو نہیں کیے کہ 15 دن اور وہ نامینیشن پیپرز کے سمبلز کی جب تاریخ بھی گزر گئی اور پھر انٹرویو ہو رہے ہیں. دیکھیں جی میں یہ دیکھوں, آپ جب یہ کہتے ہو کہ جی شہباز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ لاسٹ نہیں کرے گی یا اس کا امپیکٹ نہیں ہے اس کے اوپر, تو مطلب یہی ہے مسلم لیگ نون مطلب آپ کاف لیگ کے اندر ہے. کاف لیگ میں اگر شوکت عزیز قصہ پارینہ ہیں تو کیا شجاعت کی کاف لیگ 2018 کے الیکشن کے اندر وہ برچ پائی تھی, اس کا نام و نشان تھا. تو یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ مطلب یہی ہے میرا خیال ہے. ہم نے ایسے تفریق کریں جیسے جب میں یہ کہوں کہ شہباز شریف کی سیاست نہیں نظر آئے گی, یہ تو کل میں نے منیب کے شو میں کہا ہے کہ مجھے حقیقت یہ ہے, یہ میرا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ میچیور ہو کے اس کے آگے کیسے بڑھے گی. اگر پبلک سپورٹس پہ چلنا ہے, اسٹیبلشمنٹ تو اگلی دفعہ نیا مورا تلاش کرے گی, ہو سکتا ہے بلاول بھٹو کی چوائس ہو, کیونکہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کوئی پارٹی میں سے کوئی لیں گے یا بلاول کو لیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک صوبے کے اندر حقیقی سچی مینڈیٹ ہے.
جو باقی کسی پارٹی کے بعد اب نہیں ہوگا. یہ اچھا ٹیک ہے. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ مزید ان کا بوجھ اٹھائے گی اور یہ پھر راندہ درگاہ بن جائیں گے مسلم نون. تو میرے لیے تو افسوس کی بات ہے کہ میرے لیے نواز شریف کی سیاست کو میں بڑی ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں, اصولی طور پر بھی اور دلیری کے ساتھ بھی, اور انہوں نے بہت ہی زبردست پاکستان کے جتنے اصولی اسٹینڈ نواز شریف نے لیے. میرے نہیں خیال کہ پچھلے 3-4 دہائیوں میں سر یہ تو ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں اصولی اسٹینڈ نہیں ہے, دوسری جگہ اصولوں کا بیڑا کر کے اپنی سیاست کا بیڑا کر دیا. یہ تو نہیں, یہ ڈیسیژن ہوتے ہیں. دیکھیں نا خان صاحب ایک بات سن لیں, یہ ڈیسیژن ہوتے ہیں. 2021 کے اندر عمران خان جو وزیر اعظم تھا سیاست صفر تھی. یہی تھا نا کہ جب دسمبر 2021 میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب 35 سیٹیں تحریک انصاف کو دے دے تو عمران خان صاحب کی میں جو حکومت ہے گرا دوں گا. تو کرائسس یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جس کو ہم مانگ رہے ہیں کہ جیسے بالکل ایسا کہ آگے یہ دسمبر جنوری 2022 میں کہاں تھا عمران خان, جو ملک کا غیر مقبول لیڈر تھا. ان کا غیر مقبولیت کا جو نیریٹو عمران خان صاحب کی جو تھی وہ نواز شریف صاحب نے مورا بن کے یا مسلم نون نے ایسوسیشن کا مورا بن کے اڈاپٹ کر لی اور ان کی سیاست تحلیل ہو گئی. عمران خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.